जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बड़ी तेज़ी से अब डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। 9 मई के मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद एक रद्दमल आया है और पीटीआई की तरफ से काफ़ी सख्त रद्दमल दिया गया है एज एक्सपेक्टेड। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का अहम पैगाम आया है और इस पैगाम में 3-4 अहम खबरें भी आ गई हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जी बताएंगे आपको कि जो मामला चल रहा था रिचर्ड ग्रैनल का, इसके अंदर नून लीग ने उसका क्या तोड़ निकाला है और कितना मज़े का खेज़ है वैसे इन्होंने जो तोड़ निकाला है। इसी हवाले से क्या वाकई कुछ मज़ीद होने जा रहा है, माइकल कुगलमैन इस बारे में क्या कहते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर कुछ बात करेंगे अदालत की, जहाँ पर कुछ लोगों ने खुद ही को वोट देकर एक्सटेंशन दे दी है। तो बस अजीबो गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त के, मतलब तमाशा ही लगा हुआ है। थिएटर भी कुछ ना बेहतर होगा मेरा ख्याल है जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी इमरान खान साहब के मैसेज से, क्योंकि इमरान खान साहब का मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट। आज के रोज़ भी इमरान खान साहब की अपने वकला से भी मुलाकातें हुई हैं, फैमिली मेम्बर्स से भी मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद उनका ट्विटर हैंडल जो है उससे एक पैगाम भी जारी हुआ और इसके साथ साथ उन्होंने अलग से अलीमा खान साहिबा के थ्रू भी जो एक मैसेज है वो दिलवाया। शुएब शाहीन साहब ने भी आके आज कुछ गुफ्तगू की। तो आज काफ़ी जो खबरें हैं वो बाहर आई हैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से इस बात का इरादा किया है कि जो संडे का दिन है अब ये आखिरी दिन है इस हुकूमत के पास। ज़ाहिर है एक दिन में ये फौरी जुडिशल कमीशन तो अनाउंस नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब ने डिमांड रखी हुई है इनके सामने, लेकिन इमरान खान साहब इवन इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये कोई कमेटी बना देते हैं, कोई इंगेजमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं, कोई सीरियसनेस दिखाते हैं, तो तब भी वो अपनी जो रेमिटेंसेस को महदूद करने की कॉल है उसको कम से कम थोड़ी देर के लिए मौखर कर सकते हैं। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए सिर्फ एक ही दिन है इस हुकूमत के पास। अगर इन्होंने संडे के दिन तक, यानी आज का ही दिन आप कह लीजिए, कि कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो फिर इनके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो फिर रेमिटेंसेस महदूद करने की तरफ जाएंगे। और ये वो कह चुके हैं कि फिर उसके अलावा अब ये कॉल पक्की है। दूसरी जो बात है इसमें, बैरिस्टर गौहर साहब आज बड़े पुरुम्मीद थे और कह रहे थे कि जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है हमें जुडिशल कमीशन के आज के इजलास में कि जी हम आपके लिए एक कमेटी बनाने जा रहे हैं ये वो। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब तो पता नहीं कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं और कौन सी खुशगुमानियों में मुब्तला रहते हैं। ये बातें वो पिछले 1 महीने से कर रहे हैं कि बस अब वो बनाने लगे हैं, बस अब वो फैसला होने वाला है, बस अब वो रिहाई होने लगी है, बस उन्होंने कह दिया है, बस ये होने लगा है। लेकिन असल बात यही है कि उनको सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ना वो पहले कभी सीरियस थे, ना अभी तक भी कोई सीरियसनेस दिखाई दे रही है ऐसी कि जिसके ऊपर ये कहा जाए कि जी वाकई। आज आप उनका सिर्फ रद्दमल देख लें जो 9 मई के वाकयात के ऊपर आया है, जो सजाएं सुनाई गई हैं, उसके बाद उनकी लैंग्वेज आप देख लें तो आप पता नहीं कौन सी खुश फहमियों में मुब्तला हैं कि जी वो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे और बड़े कोई आपको रिलीफ फ्राहम करेंगे। तो बहरहाल वो अपनी जगह जो मर्जी कहते रहें। खान साहब का जो मैसेज है वो बड़ा लाउड और क्लियर है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो उनका ट्विटर हैंडल है उसको पाकिस्तान लाने से मुतल्लिक जो बात हो रही है उसको इमरान खान साहब ने इंडोर्स नहीं किया और कहा कि उनका ट्विटर हैंडल बाहर से ही ऑपरेट होगा। और उन्होंने साथ ही वजाहत की कि अगर यहाँ से कोई शख्स भी उनके ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल पैगाम जारी करेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। तो इस एक बात में इमरान खान साहब ने 2 बातें कर दी हैं। पहली बात तो ये कि ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जनाब ट्विटर हैंडल यहाँ से चलाया नहीं जा रहा तो कोई और अपनी मर्जी कर रहा है, तो इमरान खान साहब ने इसको टोटल डिसोन किया है और ये बात को ओन किया है कि जो ट्विटर हैंडल चला रहा है उसके ऊपर इमरान खान साहब को पूरा पूरा एतमाद है और वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। इसलिए इमरान खान साहब ने इस किसी तजवीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट किया है। दूसरी बात इससे ये भी पता चलती है कि इमरान खान साहब का कोई ऐसा मूड नहीं है, अगर कोई ये सोच रहा है कि जी वो कोई बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे पैगाम देना शुरू कर देंगे यहाँ अगर पाकिस्तान से उनका ट्विटर हैंडल ऑपरेट होगा, तो उनको पता है कि उन्होंने कब कैसा पैगाम देना है, तो इस वजह से वो इस पैगाम को आज़ादाना देना चाहते हैं। तो इसलिए उनका कोई ऐसा डर खौफ वाला पैगाम पहुंचाने का इरादा नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बाहर रखने के लिए कहा है। तो ये उनके आइंदा की मैसेजिंग का भी एक आप कह सकते हैं इशारा है कि वो अपना जो ट्विटर हैंडल है उसको बाहर ही रखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो ये भी एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी। तीसरी जो उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो मुझे बड़ा फील हुई है
مطلب فیل ان دا سینس کہ مطلب میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ عمران خان اپنے ورکرز کو لے کے کتنے سینسٹیو ہیں. عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ یہ بات کہی کہ اگر قیادت کو ان لوگوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی پڑتی ہے، کوئی مذاکرات کرنا مجبوری ہے، کوئی ملنا مجبوری ہے، تو اس صورت میں ان سے جو بھی بات چیت کرنی ہے بہتر ہے کہ وہ بند کمرے میں کر لی جائے. ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ فوٹو سیشن بھی آپ کروائیں اور پھر ہنستے مسکراتے یہ تصویریں جاری کریں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے گھروں میں ماتم کا سماں ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ کس کرب میں مبتلا ہیں، ان کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ہنس ہنس کے یہ تصویریں کھنچوا رہے ہوں. جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور کی کل جو ملاقات ہوئی اس کے اوپر اور بھی بہت سے لوگ یہ تنقید کر رہے تھے. اگر عمران خان صاحب پر تک وہ تنقید پہنچی ہے تو تب بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اخبار وغیرہ میں کوئی ایسی تصویر چھپی ہو جس کو دیکھ کے عمران خان صاحب نے خود سے ہی محسوس کیا اور اس لیے انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنے اعلامیے میں جاری کیا آج کہ جناب آئندہ آپ احتیاط کریں اس سلسلے میں. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہ قیادت ہے اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ جی ورکرز کے کیا جذبات ہیں اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں. لیکن وہ جو لیڈر ہے جس کو درد ہے اپنے کارکن کا، اپنے غریب لوگوں کا کہ جن کے گھر سے لاشیں اٹھی ہیں، اس کو جیل میں بیٹھے بھی ان کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے. اور جو باہر بیٹھے ہیں، جو ہر وقت کارکنان کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں، ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، ان کا جا کے حال احوال بھی پوچھ لیتے ہیں، فاتحہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے جو ان کے کام ہیں وہ اس کا آپ سینسٹیویٹی کا لیول دیکھیں، اور جو بندہ اس وقت بالکل کارکنوں سے کٹا ہوا بیٹھا ہے اس کی سینسٹیویٹی کا لیول دیکھیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی، جیل میں بیٹھ کے بھی یہ چیز محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کارکن کو بات نہیں اچھی لگ رہی ہوگی کہ قیادت جو ہے وہ اس طرح جھپیاں ڈال رہی ہے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے لیڈر جو اتنی باریکی سے اپنے کارکن کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس کے جذبات کا خیال رکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک اور امپورٹنٹ بات تھی جو اس میں کہی گئی. تیسرا انہوں نے بڑے واضح طور پر ایک اور جو بات کہی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو سارا اوورال ایک اس وقت 9 مئی کا معاملہ بھی ہوا ہے اس کے اوپر بھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر آپ نے یہ بھی کر دیا ہے نا تو اب آپ اتنا تکلف نہ کریں کہ یہ جمہوریت ہے یا اس طرح. پتہ تو ہے یہ سب کو کہ مارشل لاء لگا ہوا ہے، تو اس کو اب اعلانیہ مارشل لاء ہی ڈکلیئر کر دیں آپ باقاعدہ. تو یہ کھل کر وہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہے اپنے موقف کے اوپر کہ اس ملک میں ایک شخص کی انا کی خاطر جو ہے سارے سسٹم کو بھینٹ چڑھایا ہوا. اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال بھی کیے ہیں کہ اصل میں ایک شخص کے مفاد، انا کی خاطر اور ایکسٹینشن کی خاطر پورے نظام کو جو ہے وہ بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا آج کا جو تھا وہ سارا امپورٹنٹ میسج تھا جو انہوں نے کیا. اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ریمیٹنسز تو بلاک ہوں گی اگر آپ سنڈے تک کوئی کمیٹی وغیرہ بنا کے سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کرتے. ایک اور جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بعد میں شعیب شاہین صاحب کے تھرو بھی کہی گئی ہے، اور اس کے بعد ابھی پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے بھی اناؤنسمنٹ آئی ہے. یہ خبر ویسے کل سے ہی گردش کر رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید ہوئی ہے، اور خاص طور پر کچھ لوگ سلمان اکرم راجہ کا نام لے رہے تھے، کچھ اور بھی لوگ شاید اس میں شامل تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب جو کہ پارٹی چھوڑ گئے تھے اور ابھی تک ان کی پارٹی میں واپسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ خان صاحب نے نہیں ایسی اناؤنسمنٹ کی ہوئی، لیکن وہ کس بہاف پر آ کر باہر نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کو اپنی طرف سے ریپرزینٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فیصلوں پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، فیصلوں کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود کو اس طرح سے ایک ریپرزینٹیٹیو شو کر رہے ہیں جیسے وہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. یہ بھی کہا گیا اس کمیٹی میں، اس اجلاس میں، کہ عمران خان صاحب سے ہارڈلی ان کی آدھے منٹ کی بات ہوتی ہے اور باہر آ کے وہ تاثر ایسا دیتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب تو سارا وقت ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کے مشوروں پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ ٹویٹر ہینڈل بھی ادھر ادھر کرنے کا، یہاں لانے کا جو معاملہ تھا، یہ بھی تجویز جو تھی وہ خان صاحب کو جو دی جا رہی تھی اس کے حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب نے یہ بات جو ہے ایک اس میں کہی تھی ٹاک شو میں بھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور شعیب شاہین صاحب نے تو آج یہ تک کہا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ فواد چودھری کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری پارٹی سے اور بالکل ہم ان کو ڈسون کرتے ہیں، اور باقی یہ جو مرضی گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا یا ہماری پارٹی پالیسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ بڑی واضح بات عمران خان صاحب کی شعیب شاہین صاحب نے پہنچائی. اب اس میں شک تھا کہ کہیں آپس کے ظاہر ایک رنجش ہوتی ہے یا کوئی چپکلش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ بڑھا چڑھا کے بات کر دیتا ہے،
لیکن اب پی ٹی آئی کے باقاعدہ ٹویٹر ہینڈل سے، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی بیرسٹر گوہر خان صاحب کے نام سے منسوب ایک پیغام جاری ہوا ہے، جس میں یہی بات کی گئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو بالکل ڈسون کیا ہے خان صاحب نے، اور وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے لیے فی الحال تو ظاہر ہے یہ ایک بیڈ لک ہے، کیونکہ وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں وہ کبھی پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہی نہیں۔ تو ان کی سیاسی جتنی بھی تاریخ ہے یا ہسٹری ہے یا آگے فیوچر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کا کریئر جو ہے سیاست میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی میں اب ان کی کیا گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے لیے مسائل بنائے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور مسلسل جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تنقید بھی کر کے، اور پھر جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی پھر انہوں نے پنگا لے لیا، اور پھر ان کے اوپر بھی تنقید کر کے بھی، اور ان کے بارے میں بھی کچھ ایسے ریمارکس دے کر، جس سے چلیے ایک دو اکاؤنٹس جن کے اوپر ان کا خیال تھا کہ جی وہ تو پی ٹی آئی کا نام یوز کریں، لیکن اوور آل جو زیادہ تر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو واپس پی ٹی آئی میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے پارٹی پالیسی کو، پارٹی بیانیے کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ جو ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کے بیانیے کے اوپر یا ایجنڈے کے اوپر جو ہیں وہ کاربند ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال ہے۔ تو فی الحال فواد چودھری صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں، لیکن آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے یو نیور نو، لیکن فی الوقت تو فواد چودھری صاحب کے لیے جو ڈور ہیں وہ کلوزڈ ہیں پی ٹی آئی کے فی الوقت۔ آگے جی بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ جو 9 مئی کی سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے اوپر ایک زبردست رسپانس آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے، لطیف کوسہ صاحب نے آج بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے، اچھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کا کوئی آپ کو ایسا پریسیڈنٹ نہیں ملتا پہلے، اور اس طرح کی چیز آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آئین کی کوئی گنجائش ہے۔ جو آج فوجی ٹرائل کے تھرو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں سویلین لوگوں کو، اور جو پارٹی ورکرز ہیں محض، یعنی وہ کوئی ایسے پراپر دہشت گرد نہیں تھے، وہ ایک پارٹی ورکرز تھے، اور وہ احتجاج کے لیے گئے اور آپ نے ان کو پکڑا اور آپ نے ان کے اوپر اتنے سیریس ایلیگیشن کے ساتھ اتنی بڑی بڑی سزائیں سنا دی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالت میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سزائیں بہت زیادہ نہیں ہیں، یا میکسیمم 3-4 سال کی سزا ہے، لیکن آج جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ بھی، اس کے اوپر بھی سب لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن جہاں یہ ظاہر ہے کہ اب اس پہ تنقید تو ہو رہی ہے، ہوگی بھی، لیکن آگے یہ کہ اب ان کو ہائی کورٹ میں سزاؤں کو چیلنج کیا جائے گا، یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس بات کا امکان ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ سزائیں ٹھہرنا مشکل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک دو اور شیئر کر دوں۔ آپ نے جو پچھلے دنوں دیکھا کہ جو اوورال ایک بات چل رہی تھی کہ جی پیر کو عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس حوالے سے میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ امپورٹنٹ ٹائمنگ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف اب پریشر بھی بڑھ رہا ہے، دوسری طرف بات چیت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ راستوں کی بات ہو رہی ہے، تو تیسری طرف اگر ایسے موقع کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ سزا سنائی جائے گی تو اس سے ظاہر ہے پھر سارے جو مذاکرات ہیں وہ سبوتاژ ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کو بھی مہر لگ جائے گی کہ واقعتاً عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو لے کر کے اب ایک سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ جی یا تو پھر سزا نہ دی جائے، اور اگر دی جائے تو پھر ابھی نہ دی جائے، اس کو تھوڑا سا ہولڈ آن کر لیا جائے۔ اب بہت سے رپورٹرز یہ سزائیں سنانے کے حوالے سے ڈیٹس تو ابھی کنفرم نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فی الحال یہ سزا منڈے کو تو کم از کم نہیں سنائی جائے گی، اور اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آگے چند مہینے آگے کر دیا جائے اور بعد میں کسی وقت یہ سزا سنائی جائے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے کہ یہ سزا بھی اسی مذاکرات اور اوور آل جو سیاسی ماحول ہے اس کا جو ہے اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہی ہے، لیکن آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سزا پھر کتنی میرٹ پہ سزا ہے۔ یہی بات تو ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ اگر میرٹ پہ سزا ہو رہی ہو تو بھئی حالات کس طرح کے بھی ہوں، جو آپ کی میرٹ پہ سزا ہونی ہے یا بریت ہونی ہے تو وہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایسی چیزوں کو صرف یوز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو سبق سکھانے کے لیے، یا اس کا بازو ٹویسٹ کرنے کے لیے، یا اس کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، جب آپ ان چیزوں کے لیے یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو
عرف عام میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور اسی بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، کیونکہ کوئی شخص اپنی صرف ضد اور انا کی خاطر اگر آپ کو قید میں رکھے ہوئے اور اپنی مرضی سے جج بھیجتا ہے، اپنی مرضی سے رات رات تک سزائیں سناتا ہے، تو اور جب دل کرتا ہے سزائیں روک بھی لیتا ہے، تو یہ سب تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ملک آپ کا قانون کے مطابق تو نہیں پھر چل رہا۔ تو بہرحال اسی چیز کو کچھ اس طرح سے بات کی ہے۔ میں امریکہ کے بھی آج کل چونکہ بہت سے لوگ اس کے اوپر موضوع کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس تناظر میں آج میں مائیکل کوگل مین کا یہ ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی، بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور دیگر لوگ جو ہیں کھلم کھلا اب کہہ رہے ہیں امریکہ کو، ایک طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کو یہ باقاعدہ ریکویسٹ کہہ لیں آپ یا دباؤ کہہ لیں یا جو بھی آپ انہیں کہہ لیں کہ انگیج کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو آپ وہ بڑا، چونکہ یہ تھوڑا ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے، تو اس کو اسی طرح سے اس نے اس کو بڑا اچھا انالائز کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس سے ایک تو ظاہر ہے کہ آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں ان کے اوپر کہ جناب پہلے تو آپ امریکہ کی مداخلت کے الزام لگاتے رہیں، اور اب آپ خود امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ اس ٹاپک پہ ہی بات نہیں کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت دستیاب قیادت ہے اور جو اس وقت ان کا پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، ادھر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی گئی کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ جی آپ آگے کوئی مداخلت کریں یا اس طرح کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیویئر قسم کی انٹرونشن ان کی طرف سے نہ ہو، لیکن جو ایک اس وقت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو آئین اور قانون کی پامالیاں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر سب آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ آواز جو ہے وہ اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان کا ہمیشہ یہ ایک سٹانس رہا ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے اس حکومت کو پیچھے سپورٹ دی ہوئی تھی کہ جو مرضی آپ نے وہ کہتے ہیں پنجابی میں ات چکی ہوئی ہے، جو مرضی آپ نے آئین اور قانون کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو آپ کیے رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ نہ ہو کہ ان کے پیچھے اس بدماشی کے لیے کوئی پورا ہاتھ موجود ہو، یہ سپورٹ ان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں ان کی سپورٹ مین ہٹے گی تو آٹومیٹکلی ان کے اوپر پھر ورلڈ وائڈ پریشر آئے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا اس پہ موقف ہے، اور اس کو مائیکل کوگل مین بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگیوں کے اوپر تو افسوس ہی ہوتا ہے، ان کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش تب کریں کہ جب یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اپنی جہالت پہ فخر کرنے والے لوگ ہیں، اور افسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے نان سیریس ہیں کہ ان کو مطلب اپنے آپ کو بیوقوف بنانے میں بھی یہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو رچرڈ گرینل کا سارا معاملہ ہوا، جس طریقے سے اس نے ٹویٹ کیے، جس طرح سے اس کے اوپر رسپانس آیا پی ٹی آئی کے لوگوں کا، اور اس نے ان سے انٹریکٹ کیا، تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ ہم نے اس کو اپنا موقف کیسے دینا ہے، یا انتظامیہ کی، ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی طرف کیسے لے کے آنی ہے، الٹا پہلے تو یہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے، عجیب قسم کے اس کے اوپر حملے شروع کر دیے، اور جب اس کا بھی الٹا اثر ہوا تو اس کے بعد اب یہ نیا انہوں نے پینترا بدلا، اور اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو اکاؤنٹ ہی جعلی ہے، یہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ پی ٹی آئی انٹریکٹ کر رہی ہے، اور دیکھیے جی انہوں نے خود ہی کوئی جعلی اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد اس کا تاثر یہ دیا ہے کہ جی یہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ ہے۔ مطلب ہے کہ یہ لوگ اس قدر مطلب آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے ان پڑھ لوگ جو ہیں، جاہل لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، کہ ان لوگوں کی عقل آپ دیکھ لیں کہ کتنی محدود ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب اتنا ہی مذاق کی بات ہے کہ کوئی سمینہ پاشا کا اکاؤنٹ ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی کوئی فیک اکاؤنٹ بنا کے اور آپ اس سے انٹریکٹ کرتے رہیں۔ اللہ کے بندو جا کے دیکھو تو صحیح اس کے ساتھ کون کون انٹریکٹ کر رہا ہے، اس کو کون کون جواب دے رہا ہے، اس کی پوری ٹائم لائن تو چیک کرو کہ کیا وہ بیٹھ کے پوری ٹائم لائن جو ہے وہ عمران خان کے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہا ہے، کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا پیچھے کہ ہاں بھائی یہ تو شروع سے ہی یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو لوگ کون کون فالو کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ تو کیا صرف پی ٹی آئی کے لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو، دنیا کے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو مطلب آپ کس کو بیوقوف بناتے ہیں یا آپ کس کو جاہل سمجھتے ہیں؟ تو بیسیکلی جہالت آپ خود کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے، اور پھر آپ لوگ اس کے اوپر مثل بھی دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔
تو خدا کی قسم بڑا افسوس ہی ہوتا ہے کہ چلیے آپ نے کوئی آئین قانون پامال کر کے کسی کو بٹھانا ہی تھا تو کوئی تھوڑے سے بہتر لوگ بٹھا دیتے. یہ کس طرح کے لوگ لا کے بٹھا دیے نالائق ترین کہ انسان واقعی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے ملک آ گیا ہے. تو بہرحال یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے. اب اس کے اوپر مزید اب کیا بات کی جا سکتی ہے، بس دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم نے پتہ نہیں کون سی کوتاہیاں کی ہوئی ہیں، کس طرح کے ہمیں حکمران ملے ہوئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.